बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या फत्ताहु या अलीम। तो हम मुफ़रद और मुरक्कब के बारे में पढ़ रहे थे। मुरक्कब किसे कहते हैं कि जिसके अंदर तीन शर्तें पाई जाएँ, ये कि दो या दो से ज़्यादा लफ्ज़ हो, उन लफ्ज़ों में से हर एक का माना भी हो और उन माने पर दलालत का इरादा भी किया जाए, जो उसे क्या कहा जाएगा, मुरक्कब कहा जाएगा। और फिर मुफ़रद की हमने तीन सूरतें पढ़ी थी कि अव्वल तो लफ्ज़ का जुज़ ही ना हो, जैसे मिसाल के तौर पर हमज़ा और लफ्ज़ के हैं। चलो लफ्ज़ का जुज़ तो हो लेकिन माना दार ना हो, जैसे ज़ैद है। अब ज़ैद का ज़ाल या दा जुज़ तो हैं लेकिन इनका कोई माना नहीं है। इस तरह लफ्ज़ का जुज़ हो, माना दार भी हो, लेकिन वो माना हमें मकसूद ना हो, उस माने का हमने इरादा ना किया हो। जैसे अब्दुल्ला है, लफ्ज़ का जुज़ भी है, लफ्ज़ के जुज़ भी है, माना दार भी है, लेकिन वो माना हमें मकसूद नहीं है। हम अब्दुल्ला से ज़ात ज़ैद मुराद देते हैं, ना कि अब्दुल्ला से अल्लाह का बंदा मुराद देते हैं। उसका नाम हम मुराद लेते हैं, ज़ात ज़ैद मुराद देते हैं। इस वजह से क्या कहा जाएगा, मुफ़रद कहा जाएगा। फिर हमने मुफ़रद की मुस्तक़िलन होने, अपना माना के मुस्तक़िल होने या न होने के एतबार से तीन किस्में पढ़ी थी। इसम, कलमा और अदात। इसम, कलमा और अदात के बारे में पढ़ा था। फिर हमने मुफ़रद के माना की वहदत और कसरत के एतबार से भी दो किस्में पढ़ी थी, एक मुत्तहिदुल माना और मुतकस्सिरुल माना। मुत्तहिदुल माना किसे कहते हैं कि जिस लफ्ज़ मुफ़रद का एक माना हो। जैसे मैंने कहा इंसान, अब इंसान का क्या माना है, हैवान नातिक जो है उसे क्या कहते हैं, इंसान। इस तरह मैंने कहा ज़ैद, जैसे ही मैंने ज़ैद क्या, अब इसका एक ही माना है, ज़ात ज़ैद। और मुतकस्सिरुल माना उसे कहते हैं कि जिस लफ्ज़ मुफ़रद के कई माना हो, दो या दो से ज़्यादा कई माना हो, उसे क्या कहेंगे, मुतकस्सिर माना कहा जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर ऐनुन है। ऐनुन मैंने कहा तो ऐनुन किसे कहते हैं, आँख को भी कहते हैं, पानी के चश्मे को भी कहते हैं, जासूस को भी कहते हैं, सूरज को भी कहते हैं, घुटने को भी कहते हैं। तो ये कसीर माने पर सादिक आ रहा है, इस वजह से इसे क्या कहा जाएगा, मुतकस्सिरुल माना मुफ़रद कहा जाएगा, मुतकस्सिरुल माना लफ्ज़ कहा जाएगा। फिर हमने मुत्तहिदुल माना की मुतय्यर और मुशख़्ख़स होने के एतबार से दो किस्में पढ़ी थी। मुतय्यर और मुशख़्ख़स होने के एतबार से यानी शिरकत होने या ना होने के एतबार से, यानी वो जो लफ्ज़ मुफ़रद है ना, उसका मफ़हूम कसीर अल्फ़ाज़ पर सादिक आएगा या नहीं आएगा। इस एतबार से हमने दो किस्में पढ़ी थी, कुल्ली और जुज़ी। जुज़ी किसे कहते हैं कि वो लफ्ज़ मुफ़रद हैं कि जिसका मफ़हूम कसीर अल्फ़ाज़ पर सादिक ना आ सकता हो। जैसे ज़ैद है, अब ज़ैद सिर्फ ज़ात ज़ैद के लिए वज़ा किया गया है, इसका मफ़हूम कसीर अल्फ़ाज़ पर सादिक नहीं आता, इसको क्या कहेंगे, जुज़ी कहेंगे। फिर हमने जुज़ी की दो किस्म पढ़ी, जुज़ी हकीकी, जुज़ी इज़ाफ़ी। जुज़ी हकीकी किसे कहते हैं कि वही जुज़ी हकीकी, जुज़ी को कहते हैं कि जिसका मफ़हूम, वो लफ्ज़ मुफ़रद जिसका मफ़हूम कसीर अल्फ़ाज़ पर सादिक ना आता, उसे क्या कहते हैं, जुज़ी हकीकी कहते हैं। जुज़ी इज़ाफ़ी उसे कहते हैं कि जो हर ख़ास जो आम के तहत वाक़या हो, उसे जुज़ी इज़ाफ़ी कहते हैं। यानी मिसाल के तौर पर मैंने कहा हैवान, जैसे मैंने हैवान का, अब हैवान किसे कहते हैं, इंसानों को भी कहते हैं, जानवरों भी कहते हैं, इंसानों को भी कहते हैं और जानवरों भी कहते हैं। सारे इंसान और जानवर हैवान के लफ्ज़ के तहत आ गए, हैवान के लफ्ज़ के नीचे सारे अफराद क्या हो गए, आ गए। लेकिन जो उसके अंदर इंसान है वो हैवान का एक जुज़ है, हैवान का एक जुज़ है, जानवर भी जुज़ हैं, इंसान भी जुज़ हैं, तो इंसान उसमें से एक जुज़ हैं। इस वजह से क्या कहा जाएगा, जुज़ी इज़ाफ़ी कहा जाएगा, जुज़ी हकीकी तो इसको कह ही नहीं सकते। अब याद रखिए कुल्ली मैंने बताया था, कुल्ली किसे कहते हैं कि वो लफ्ज़ मुफ़रद है जिसका मफ़हूम कसीर अल्फ़ाज़ पर सादिक आता हो। जैसे मैंने कहा दरख्त, जैसे मैंने दरख्त कहा, आपके ज़हन में जो मफ़हूम आया, पत्तों का, शाखों का, तनों का, जड़ों का जो मफ़हूम आया वो कसीर अल्फ़ाज़ पर सादिक आता है, उसको क्या कहेंगे, कुल्ली कहेंगे। इस तरह मैंने कहा इंसान, इंसान जैसे ही कहा आपके ज़हन में सारे इंसान आ गए, तो देखो ये जो इंसान का मफ़हूम है वो कसीर अल्फ़ाज़ पर सादिक आ रहा है, इस वजह से क्या कहा जाएगा, कुल्ली कहा जाएगा। अब याद रखिए ये जो कुल्ली होती है इसका दारोमदार मफ़हूम पर होता है, ना कि जो खारिज में पाए जाते हैं अफराद उन पर होता है। कुल्ली का दारोमदार किस पर होता है, मफ़हूम पर होता है। मिसाल के तौर पर मैंने कहा दरख्त, जैसे ही मैंने दरख्त कहा आपके जहन में क्या आया, वो जिसकी शाखें होती हैं, वो जिसके तने होते हैं, वो जिसका पत्ते होते हैं, वो जिसकी टहनियाँ होती हैं, ये सारा आपके जहन में मफ़हूम आ गया। अब देखा जाएगा इसी की जैसे शाखों वाला, इसी की जैसे तने वाला, इसी की जैसे टहनियों वाला, इसी की जैसे जड़ों वाला अगर कोई और चीज़ होती, क्या उसको भी हम दरख्त कहते, उसको भी हम दरख्त ही कहते हैं। और कहते भी हैं हज़ारों दरख्त लगे हो, हज़ारों पेड़ लगे हो, सबको आप क्या कहेंगे, दरख्त ही तो कहेंगे, क्या कहेंगे, दरख्त कहेंगे। तो ये देखो ये जो दरख्त का मफ़हूम है ये कसीर अल्फ़ाज़ पर सादिक आ रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, हम कुल्ली कहेंगे। इस तरह मैंने कहा इंसान, जैसे इंसान का, अब इंसान कैसे कहते हैं, दो टांगों वाला, दो पाँव वाला, बोलने वाला, लिखने वाला, ज़हन रखने वाला, दिल वाला, ये सब क्या है, किसे कहते हैं, इंसान। अब अगर इसी की तरह
کوئی 2 ٹانگوں والا، 2 پاؤں والا، دو ہاتھوں والا، 2 پاؤں والا، دل والا، بولنے والا، لکھنے والا، پڑھنے والا، اگر اور کوئی فرد ہوتا اور کوئی چیز ہوتی، کیا اس کو بھی انسان کہتے؟ بالکل کہتے۔ ہزاروں زید، عمر، بکر، خالد جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے کھڑے ہو جائیں اور آپ ان کو کیا کہیں گے؟ انسان ہی تو کہیں گے۔ تو یہ جو انسان ہے نا، جو لفظ انسان ہے، یہ اس کا مفہوم جو ہے نا کثیر افراد پر صادق آ رہا ہے، اس وجہ سے اسے کیا کہیں گے؟ کلی کہا جائے گا۔ اس طرح مثال کے طور پر میں نے کہا سورج، جیسے ہی میں نے سورج کہا، اب سورج کیسے کہتے ہیں کہ جو روشنی دیتا ہے، جو حرارت دیتا ہے، جو دھوپ دیتا ہے، جو کیا ہے گول روشن ٹکیا ہے، گول روشن ٹکیا جو ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ سورج کہتے ہیں۔ میں نے جیسے ہی کہا سورج، میرے ذہن میں کیا آ گیا؟ وہ جو دھوپ دیتا ہے، وہ جو روشنی دیتا ہے، وہ جو گول ٹکیا ہے، روشن گول ٹکیا، اسے کیا کہیں گے؟ سورج کہیں گے۔ اب دیکھا جائے گا اگر اسی کے جیسا روشنی دینے والا، دھوپ دینے والا گول سی چیز ہوتی، کیا اس کو بھی ہم سورج کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ بالکل کہتے۔ ایک اور ہوتا اس کو بھی ہم سورج کہتے ہیں، ایک اور ہوتا اس کو بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ سورج کہتے ہیں۔ تو دیکھو یہ لفظ سورج کا جو مفہوم ہے، لفظ سورج کا جو مفہوم ہے وہ کثیر افراد پر صادق آتا ہے، اس وجہ سے کیا کہیں گے؟ کلی کہیں گے، اس کو کلی کہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو کلی ہوتا ہے یہ مفہوم کے اعتبار سے ہوتا ہے، نہ کہ خارج میں کیا ہوتے ہیں؟ افراد کے اعتبار سے۔ اب خارج میں تو سورج ایک ہی ہے، خارج میں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ سورج ہے تو اس وقت تو کیا ہوگا؟ جزئی ہوگا۔ لیکن یہ جو سورج کا مفہوم ہے، جیسے کہ آپ نے سورج کہا، آپ کے ذہن میں وہ گول چمکنے والی ٹکیا آ گئی، اسی کے جیسے ایک اور ہوتا سورج، ایک اور ہوتا ہے اسی کی طرح چمکنے والی گول ٹکیا چیز، اس کو بھی آپ سورج ہی کہتے ہیں۔ ایک اور ہوتا ہے اس کو بھی آپ کیا کہتے ہیں؟ سورج ہی کہتے ہیں۔ جیسے درخت تھا، اب درخت کسے کہتے تھے؟ جس کے پتے ہوں، شاخیں ہوں، تنے ہوں، اسے کیا کہتے تھے؟ درخت کہتے ہیں، درخت کہتے تھے۔ تو اس کے جیسے اور بھی افراد پائے جا رہے ہیں، اس وجہ سے اسے کیا کہتے ہیں آپ؟ اس کا مفہوم کثیر پر صادق آتا ہے۔ تو یہ جو سورج جو ہے اس کے افراد تو ابھی پائے نہیں جا رہے ہیں، لیکن یہ جو اس کا مفہوم ہے، اس کا مفہوم جو ہے نا وہ کثیر افراد پر صادق آ رہا ہے، اس وجہ سے اسے کیا کہیں گے؟ کلی کہیں گے۔ اس طرح میں کہوں چاند، جیسے ہی میں نے چاند کہا، اب چاند کیسے کہتے ہیں؟ کہ جو گول ٹکیا ہے، جو روشنی دیتی ہے، ٹھنڈی روشنی، ٹھنڈی حرارت، کیا ٹھنڈی روشنی رات کو دیتی ہے، تو اسے کیا کہیں گے؟ چاند کہیں گے۔ اب دیکھا جائے گا کہ اگر اسی کی طرح رات کو چمکنے والا، روشنی دینے والا گول سا ٹکیا اگر ہوتا تو کیا اس کو بھی ہم چاند کہتے ہیں؟ اس کو بھی ہم بالکل چاند ہی کہتے ہیں۔ تو یہ چاند بھی کیا ہے؟ کلی ہیں۔ اس طرح میں کہوں واجب الوجود، اب واجب الوجود کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کا وجود لازمی ہو، جو اپنے وجود میں غیر کا محتاج نہ ہو، اسے واجب الوجود کہا جاتا ہے، اسے واجب الوجود کہا جاتا ہے۔ اسے فی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ ہیں کہ جو واجب الوجود ہیں، جو اپنے وجود میں غیر کی محتاج نہیں ہے، جس کا وجود خود بخود ہے۔ اب میں نے کہا واجب الوجود، جیسے ہی میں نے واجب الوجود کہا، میرے ذہن میں کیا آیا؟ کہ وہ جس کا وجود لازمی ہے، جس کا وجود خود بخود ہے، جو اپنے وجود میں غیر کا محتاج نہیں ہے۔ تو یہ مفہوم میرے ذہن میں آیا۔ اب دیکھا جائے گا کہ اگر اسی کی طرح کوئی اور فرد ہوتا کہ جس کا وجود لازمی ہوتا، جو اپنے وجود میں غیر کا محتاج نہ ہوتا، اپنے وجود میں غیر کا محتاج نہ خود بخود ہوتا، اگر اس جیسی کوئی اور ذات ہوتی، کوئی اور فرد ہوتا تو اس کو بھی ہم واجب الوجود کہتے یا نہیں کہتے؟ ہے تو نہیں، لیکن اگر ہوتا تو ہم اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ واجب الوجود کہتے۔ البتہ خارج میں کیا ہے؟ واجب الوجود اور کوئی ذات نہیں پائی جاتی سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ لیکن اگر مفہوم پر غور کریں آپ، مفہوم واجب الوجود کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کا وجود لازمی ہو، جو اپنے وجود میں غیر کی محتاج نہ ہو۔ فرض کرو اگر کوئی اور ہوتا اس طرح جس کا وجود لازمی ہوتا، وہ اپنے وجود میں غیر کا محتاج نہ ہوتا، تو اس پر لفظ واجب الوجود صادق آتا یا نہیں آتا؟ بالکل آتا، لیکن ہے نہیں ہے۔ لیکن یہ جو واجب الوجود کا جو مفہوم ہے یہ کثیر افراد پر صادق آ رہا ہے، اس وجہ سے واجب الوجود بھی کیا کہا جائے گا؟ کلی کہا جائے گا۔ اس طرح میں کہوں ممکن الوجود، الممکن الوجود کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کا وجود غیر کا محتاج ہو، جس کا وجود ہو لیکن اس کا وجود غیر کا محتاج ہو۔ جیسے جتنی بھی چیزیں، انسان ہے، جانور ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، وہ ساری کی ساری ممکن الوجود ہیں کہ وہ اپنے وجود میں غیر کی محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ کے وجود کی محتاج ہیں۔ ان کا وجود بھی ہے لیکن اپنے وجود میں غیر کی محتاج ہے۔ تو دیکھو یہ ممکن الوجود جو ہیں یہ بھی کثیر افراد پر صادق آ رہے، اسے بھی کیا کہیں گے؟ ممکن الوجود کو بھی کلی کہا جائے گا۔ اس طرح میں کہوں سونے کا پہاڑ، اب سونے کا پہاڑ کسے کہتے ہیں؟
सोने का पहाड़ दुनिया में कोई फ़र्द पाया जाता है, खारिज पाया जाता है? नहीं पाया जाता। तो इसके ऊपर कुल्ली कहेंगे। कुल्ली क्यों कहेंगे? क्योंकि कुल्ली का मफ़हूम, कुल्ली का जो दारोमदार है वो मफ़हूम पर है। मैंने कहा सोने का पहाड़, जैसे ही मैंने सोने का पहाड़ कहा, अब देखो मैंने सोने का पहाड़ कहा, अब मेरे जहन में क्या आएगा? मिसाल के तौर पर आपने कहा सोने का पहाड़, जैसे ही आपने सोने का पहाड़ कहा, मैंने जहन में एक तसव्वुर पहाड़ का आया जो सोने का बना हुआ है, जिसके ऊपर पत्थर भी सोने के हैं, जिसके ऊपर दरख्त भी सोने के हैं, जिसके ऊपर रेत भी, मिट्टी भी सोने की है। ये सारा तसव्वुर मेरे जहन में आ जाएगा। अब देखा जाएगा कि अगर इसी की तरह और इसी की जैसा या इसी की तरह एक पहाड़ होता जो सोने का बना होता, जिसके ऊपर पत्थर भी सोने के होते हैं, जिसके ऊपर मिट्टी भी सोने की होती है, रेत भी सोने के होते हैं, दरख्त भी सोने के होते हैं, क्या उसको भी हम सोने का पहाड़ कहते हैं या नहीं कहते? बिल्कुल कहते। तो ये जो सोने का पहाड़, ये जो मफ़हूम है, ये कसीर अफ़ा बसादी कार है, इसे क्या कहेंगे? कुल्ली कहेंगे, इसे भी कुल्ली कहेंगे। तो जो कुल्ली होती है उसका दारोमदार मफ़हूम पर होता है, ना कि खारिज में पाए जाने वाले अफराद पर होता है। इसे क्या कहते हैं? कुल्ली कहते हैं। अब याद रखिए जो कुल्ली जिन अफराद पर सादिक आती है उन्हें कुल्ली के अफराद और जुज़ियात कहा जाता है। जैसे मैंने कहा इंसान, जैसे ही मैंने इंसान का ज़ैद, अमर, बकर, खालिद, जितने भी ये सब आ गए, तो ये जो इंसान है ये क्या है? कुल्ली है। इंसान क्या है? कुल्ली है। और इसके जो ज़ैद, अमर, बकर, खालिद, इसके अफराद हैं, इसके क्या है? जुज़ियात हैं। अब याद रखिए कुल्ली के खारिज में अफराद पाए जाने या ना पाए जाने या ना पाए जाने के एतबार से कुल्ली के 6 सूरतें बनती हैं। आगे इंशाअल्लाह ताला हम कुल्ली की किस्में भी पढ़ेंगे, लेकिन कुल्ली की 6 सूरतें भी हैं। बाद औक़ात याद रखिए कुल्ली के जो अफराद हैं खारिज में, वो जो गैर मुतनाई होंगे, लामहदूद होंगे। जैसे सितारे हैं, जैसे इल्म ज़ात बारी ताला है और सितारे। अब देखो सितारे कितने हैं? सितारे कुल्ली हैं और ये ला तादाद हैं, कोई भी इनको गिन नहीं सकता। तो इस वजह से ये क्या है? वो कुल्ली है कि जिसका मफ़हूम जिन अफराद पर सादिक आ रहा है वो लामहदूद है, गैर मुतनाई है। बाद औक़ात ये जो खारिज में अफराद पाए जाते हैं कुल्ली के, ये मुतनाई होंगे, महदूद होंगे, जिनको हम गिन सकते हैं। जैसे कवाकिब हैं, सैयारे जैसे कहा जाता है, जैसे शम्स व कमर, सूरज भी और चाँद भी एक क्या है? सैयारा है, इन्हें भी गिना जा सकता है। इसके अलावा जो और सैयारे हैं, मरीख़ हैं, अताद है, ज़ारा है, वग़ैरह वग़ैरह, जितने भी जो अभी दरियाफ़्त हो चुके हैं, ये क्या है? ये सब इनको हम गिन सकते हैं, सब इनको क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। तो इनको भी, ये भी कौन से होगी? वो कुल्ली जिनके अफराद को क्या कर सकते हैं? हम गिन सकते हैं, जो महदूद हैं, जो लामहदूद नहीं है उन्हें भी क्या कहा जाता है? ये भी क्या है? कुल्ली की एक सूरत है। अब याद रखिए बाद औक़ात कुल्ली के जो अफराद पाए जाएंगे, सिर्फ़ एक ही फ़र्द पाया जाएगा और फ़र्द पाया जाना मुमकिन ही नहीं है, नामुमकिन है। जैसे वाजिबुल वजूद है। अब वाजिबुल वजूद वो कुल्ली है कि जिसका खारिज में एक ही फ़र्द पाया जाता है, वो ज़ात बारी ताला है, वाजिबुल वजूद ज़ात बारी ताला है। इसके अलावा और किसी का भी और कोई भी वाजिबुल वजूद नहीं पाया जाता। ये ऐसी कुल्ली है कि जिसका एक ही फ़र्द पाया जाता है और फ़र्द पाया जाना मुमकिन ही है। बाद औक़ात एक फ़र्द पाया जाएगा लेकिन और फ़र्द पाए जाने भी मुमकिन होंगे, लेकिन वो अभी मिले नहीं हैं, यानी पाए नहीं जाते। जैसे सूरज है। अब सूरज वो कुल्ली है कि जिसका खारिज में एक ही फ़र्द पाया जाता है और फ़र्द पाया जाना मुमकिन है। अल्लाह ताला चाहे तो क्या कर सकता है? और सूरज भी क्या कर सकता है? पैदा कर सकता है, लेकिन अभी तक नहीं है। तो ये भी क्या कुल्ली है जिसका खारिज में सिर्फ़ एक ही फ़र्द पाया जा रहा है। इसी तरह चाँद है। अब बाद औक़ात खारिज में कुल्ली का एक भी फ़र्द नहीं पाया जाएगा, हालांकि मुमकिन है। जैसे सोने का पहाड़ है, चांदी का पहाड़ है, दूध की नहरें हैं, शराब के समुंदर हैं, ये सब क्या है? मुमकिन है। अल्लाह ताला चाहे तो ये सब कुछ कर सकता है, लेकिन ये क्या है? पाए नहीं जाते। तो ये भी कुल्ली है जिनके अफराद खारिज में नहीं पाए जाते। बाद औक़ात ना खारिज में अफराद पाया जाएगा और ना ही मुमकिन है। जैसे शरीक बारी ताला, अल्लाह ताला के साथ अल्लाह ताला का शरीक ना पाया जाता है और ना क्या है? ना मुमकिन है कि पाया जाए। तो ये भी क्या है? कुल्ली की कुल्ली की 6 सूरतें थी। आगे इंशाअल्लाह ताला हम इनकी किस्में भी पढ़ेंगे। तो कुल्ली कैसे कहते हैं कि जिस लफ्ज़ मुफरद का मफ़हूम जो है कसीर अफ़राद सादिक है, उसे क्या कहा जाता है? कुल्ली कहा जाता है। अब याद रखिए जो कुल्ली है ना, ये 2 किस्म पर है। एक कुल्ली मुतवाती और एक कुल्ली मुशक्किक। कुल्ली मुतवाती और कुल्ली मुशक्किक। कुल्ली मुतवाती उसे कहते हैं कि जिसका वो लफ्ज़ मुफरद जिसका मफ़हूम कसीर अफ़राद पर सादिक आता हो और तमाम अफराद पर बराबर सादिक आता हो, तमाम अफराद पर बराबर सादिक आता हो, और सादिक आने में जो वो कुल्ली के जो अफराद हैं उनके दरमियान फ़र्क ना पाया जाए, इसे क्या कहेंगे? कुल्ली मुतवाती कहेंगे। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ इंसान, जैसे ही मैंने इंसान के आपके ज़हन में क्या आए? ज़ैद, अमर, बकर, खालिद आए,
زید خالد جتنے بھی انسان ہیں، محسن، نبیل، شذیب، جتنے بھی ہیں سب آپ کے ذہن میں آ گئے۔ تو دیکھو یہ انسان کا لفظ جو ہے یہ افراد پر صادق آ رہا ہے اور تمام افراد پر برابر برابر صادق آ رہا ہے، یعنی انسان کا جو معنی ہے یہ انسان کا جو معنی ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ بعد میں کم ہو بعد میں زیادہ ہو، بعد میں کم ہو بعد میں زیادہ ہو، یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ زید چونکہ بچہ ہے وہ انسان کم ہوگا اور عمر جو ہے خالد جو ہے وہ بڑا ہے 35 سال کا ہے جوان ہے تو اس سے ہم کیا کہیں گے زیادہ انسان ہے، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس طرح جو صحت ہے تندرست مند ہیں اس کو ہم کہیں گے آپ زیادہ انسان ہو، اور جو بیمار ہے بیچارہ اس کو ہم کیا کہیں گے آپ کم انسان ہو، ایسا ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا۔ تو دیکھو یہ جو انسان ہے یہ ایسی کلی ہے کہ جن افراد پر بولی جا رہی ہے ان پر یہ جو انسان ہے یہ برابر برابر صادق آ رہا ہے، برابر برابر صادق آ رہا ہے۔ ان کے صادق آنے میں، انسان کے ان پر صادق آنے میں جو افراد ہیں ان کے درمیان فرق نہیں پایا جا رہا، تو اسے کیا کہیں گے کلیہ متواتی کہیں گے، اسے کہیں گے کلیہ متواتی۔ اور ایک ہوتی ہے کلیہ مشکک۔ کلیہ مشکک اسے کہتے ہیں کہ وہ لفظ مفرد جس کا مفہوم کثیر افراد پر صادق آتا ہو اور تمام افراد پر برابر برابر صادق نہ آئے، برابر برابر صادق نہ آئے بلکہ کمی پیشی کے ساتھ صادق آئے، اور ان کلی کے جو افراد ہیں ان کے درمیان فرق پایا جائے، آپس میں کیا پایا جائے فرق پایا جائے، اسے کہیں گے کلی مشکک۔ میں نے کہا سفید، جیسے میں نے سفید کا آپ کے ذہن میں کیا آیا، سفید انڈا بھی آ گیا، سفید انڈا بھی آ گیا، سفید دودھ بھی آ گیا، دہی بھی آ گیا، سفید کپڑے بھی آ گئے، یہ بورڈ بھی آپ کے ذہن میں سفید کیا آ گیا، ساری سفید چیزیں، بلف جو ہے سفید جو ہے وہ بھی آپ کے ذہن میں آ گیا، یہ سب کی چیزیں کیا آپ کے ذہن میں آ گئی۔ تو دیکھو سفید جو ہے جن افراد پر بولی جا رہی ہے ان تمام افراد پر، کثیر افراد پر بولی جا رہی ہے لیکن تمام پر برابر برابر نہیں بولی جا رہی، کمی پیشی کے ساتھ ان پر کیا آ رہی ہے صادق آ رہی ہے۔ بعد میں سفید ہونے کا معنی زیادہ ہے، اب بلف ہے سفید ہے تو یہ کیا ہے زیادہ سفید ہے، اس طرح انڈا جو ہے وہ بھی زیادہ سفید ہے، دودھ جو ہے زیادہ سفید ہے، دہی جو ہے اس سے کم سفید ہوگا، اس طرح کپڑے ہیں، بعض کپڑے زیادہ سفید ہوتے ہیں بعض کم سفید ہوتے ہیں، اس طرح بورڈ ہے، بورڈ زیادہ بعض اوقات زیادہ سفید ہوتا ہے بعض اوقات ہلکا کریمی کلر کا بورڈ ہوتا ہے، اس طرح کپڑے بھی سفید ہوتے ہیں، بعض اوقات زیادہ سفید بعض اوقات کریمی کلر کے کپڑے ہوتے ہیں۔ تو دیکھو یہ جو سفید ہے نا یہ کلی ہے، یہ کثیر افراد پر صادق آ رہی ہے لیکن تمام افراد پر برابر برابر صادق نہیں آ رہی، بعض پر سفید کا معنی جو صادق آ رہا ہے وہ کمی کے ساتھ صادق آ رہا ہے، بعض اوقات زیادتی کے ساتھ صادق آ رہا ہے، تو اسے کیا کہیں گے ہم کلی مشکک کہیں گے۔ اس طرح میں کہوں روشن، اب روشن کسے کہتے ہیں، سورج بھی روشن ہے، اس طرح بیٹریاں بھی روشن ہے، اس طرح بلف ہے، چراغ ہے، موم بتی ہے، جگنو جو ہے وہ بھی کیا ہوتا ہے روشن ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھو یہ روشن کا لفظ جو ہے مفہوم ہے، جو مفہوم ہے کثیر افراد پر صادق آ رہا ہے لیکن تمام افراد پر برابر برابر صادق نہیں آ رہا، بعض اوقات بعض پر کمی کے ساتھ بعض پر زیادتی کے ساتھ صادق آ رہا ہے۔ سورج جو ہے زیادہ روشن ہے اور اس کے بعد بیٹری جو ہے اور جو بلف وغیرہ ہے وہ اس سے کم روشن ہے، تو بعض افراد پر کمی کے ساتھ صادق آ رہا ہے، بعض پر زیادتی کے ساتھ صادق آ رہا ہے، تو اسے کیا کہیں گے ہم کلیہ مشکک کہیں گے، اسے کیا کہیں گے کلیہ مشکک کہیں گے۔ تو کلیہ مشکک اسے کہتے ہیں کہ کثیر افراد پر صادق آتا ہو، یعنی جس کا مفہوم کثیر افراد پر بولا جاتا ہو لیکن تمام افراد پر برابر برابر صادق نہ آئے، ان کے درمیان فرق ہو، ان کی اس کلی کے افراد کے درمیان آپس میں فرق ہو اس معنی کے، اس کلی کے مفہوم کے ان پر صادق آنے میں، تو اسے کیا کہیں گے کلیہ مشکک کہا جائے گا، اسے کیا کلیہ مشکک کہا جائے گا۔ اب یاد رکھیے جو فرق پایا جائے گا نا یہ 4 قسم کا فرق پایا جا سکتا ہے، عام طور پر تقریباً 4 طرح کے فرق پائے جا سکتے ہیں۔ وہ 4 طرح کے فرق کون سے ہیں؟ سب سے پہلا ہے اولیت، دوسرا ہے اولویت، تیسرا ہے اشدیت اور چوتھا ہے ازیدیت۔ یہ 4 طرح کے فرق کیا ہو سکتے ہیں پائے جا سکتے ہیں، کسی بھی کلی کے جو افراد ہیں ان کے درمیان یہ 4 طرح کے فرق پائے جائیں گے۔ اب یاد رکھیے یہ سب کیا ہے صفت کے صیغے تھے، اب اولیت تھا اول سے اور اولویت تھا اولا سے، اول کا معنی تھا پہلا، اولا کا معنی تھا زیادہ قریب زیادہ قابل، اشدیت کا معنی شدید، یہ صفت کا صیغہ تھا اشدو، کیا تھا اشدو تھا زیادہ کیا شدید۔ اس طرح ازیدیت یہ اس کا صفت کا صیغہ ازید، اس کا معنی تھا کہ زیادہ کا معنی تھا زیادہ ہونا۔ تو یہ اولیت، اولویت، اشدیت اور ازیت، یہ کیا ازیدیت یہ کیا تھے صفت کے صیغے تھے، اور بعض اوقات صفت کے صیغے تھے، جیسے اول، اولویت، اشدیت، اول،
اولا، اشدو، ازیدو، یہ جو صفت کے صیغے ہیں، بعض اوقات یہ صفت کے صیغے جو ہوتے ہیں نا، ان کے آخر میں یا مشدد اور گول تا ملا کر ان کو مصدر بنا دیا جاتا ہے۔ ان کو کیا بنا دیا؟ مصدر بنا دیا جاتا ہے۔ تو اول کا معنی تھا، یہ بھی مصدر بنا دیے گئے ہیں۔ اول کا معنی تھا پہلا، اب اولیت کا معنی پہلا ہونا۔ اولویت کا معنی تھا زیادہ قابل، زیادہ لائق۔ اب اولا کا معنی تھا زیادہ قابل، زیادہ لائق۔ اب اولویت کا معنی ہے زیادہ قابل و زیادہ لائق ہونا۔ اشدو کا معنی تھا زیادہ شدید، اب اشدیت کا کیا معنی ہوگا؟ زیادہ شدید ہونا، زیادہ سخت ہونا۔ ازیدیت کا معنی کیا تھا؟ زیادہ ہونا۔ اب ازیت کا معنی تھا زیادہ ہونا، اب ازیدیت کا معنی زیادہ ہونا۔ ازیدو کا معنی تھا زیادہ، اب ازیدیت کا معنی کیا ہے؟ زیادہ ہونا۔ تو بعض اوقات یہ جو صفت کے صیغے ہوتے ہیں، ان کے آخر میں یا مشدد اور گول تا ملا کر ان کو کیا بنا دیا جاتا ہے؟ مصدر بنا دیا۔ تو یہ سب کیا ہے؟ مصدر ہیں۔ اب یہ چار طرح کے فرق جو ہے نا کسی کلی کے افراد کے درمیان پائے جائیں گے، چار طرح کے فرق پائے جائیں گے۔ سب سے پہلے ہیں اولیت۔ اولیت کہتے ہیں کہ کلی کا ثبوت جو ہے بعض افراد پر پہلے صادق آ رہا ہو اور بعض افراد پر بعد میں صادق آ رہا ہو، بعض افراد پر بعد میں صادق آ رہا ہو۔ جیسے میں نے کہا انسان نہیں، جیسے میں نے کہا جیسے مثال کے طور پر میں نے کہا وجود، جیسے ہی میں نے وجود کہا، آپ کے ذہن میں کیا وجود کسے کہتے ہیں؟ وجود کس کا ہے؟ ذات باری تعالیٰ کا بھی وجود ہے، انسانوں کا بھی وجود ہے، فرشتوں کا بھی وجود ہے، جنوں کا بھی وجود ہے، اور اس کے بعد اس کے علاوہ جانوروں کا، درختوں کا، ان سب کا کیا وجود ہے۔ تو جیسے ہی میں نے وجود کہا، آپ کے ذہن میں سب کا وجود آپ کے ذہن میں آ گیا، آپ کے ذہن میں آ گیا۔ تو سب سے پہلے وجود کس کا ہے؟ سب سے پہلے وجود کس کا تھا؟ ذات باری تعالیٰ کا۔ اس کے بعد فرشتوں کا، پھر جنوں کا، پھر انسانوں کا۔ یہ کیا ہوا؟ بعد میں کیا ہے؟ وہ بنائے گئے ہیں۔ تو دیکھو وجود کا لفظ جو ہے یہ کثیر افراد پر صادق آ رہا ہے اور سب افراد پر برابر صادق نہیں آ رہا، ان کے درمیان فرق پایا جا رہا ہے، ان کے درمیان فرق پایا جا رہا ہے۔ ذات باری تعالیٰ پر وجود کا وجود کا لفظ جو صادق آ رہا ہے وہ پہلے صادق آ رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے ان پر کیا ہے؟ بعد میں صادق آ رہا ہے۔ تو دیکھو وجود کے افراد کے درمیان جو فرق پایا جا رہا ہے وہ کون سا پایا جا رہا ہے؟ اولیت کا فرق پایا جا رہا ہے۔ کس کا؟ اولیت کا فرق پایا جا رہا ہے۔ اس طرح اولویت ہے۔ اولویت کہتے ہیں کہ کلی کا ثبوت بعض افراد کے لیے بذات ہو اور بعض افراد کے لیے بالتبع ہو، بعض افراد کے لیے بذات ہو اور بعض افراد کے لیے بالتبع ہو۔ بذات یعنی خود بخود ہو، وہ اپنے وجود میں غیر کا محتاج نہ ہو، اور بالتبع یعنی وہ غیر کے واسطے سے ہو۔ میں نے کہا وجود، جیسے ہی میں نے وجود کہا آپ کے ذہن میں سب کا وجود آ گیا۔ تو یہ وجود کا لفظ ذات باری تعالیٰ پر، فرشتوں پر، جنوں پر، انسانوں پر، سب پر صادق آ رہا ہے، لیکن وجود کا لفظ ذات باری تعالیٰ پر بذات ثابت آ رہا ہے۔ بذات یعنی اللہ تعالیٰ کا وجود خود بخود ہے، وہ اپنے وجود میں غیر کا محتاج نہیں ہے، لیکن جو اس کے علاوہ فرشتے ہیں، انسان ہیں، جن ہیں، درخت ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے۔ تو ان کا وجود بالتبع ہے، غیر کے واسطے سے ہیں، اللہ تعالیٰ کے واسطے سے ہیں۔ تو دیکھو یہ وجود کے افراد کے درمیان جو فرق پایا جا رہا ہے نا وہ اولویت کا فرق پایا جا رہا ہے۔ کس کا پایا جا رہا ہے؟ اولویت کا فرق پایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ہے اشدیت۔ اشدیت یہ کہتے ہیں کہ کلی کا ظہور بلحاظ کیفیت بعض افراد کے لیے دوسری کی نسبت کیا ہو؟ زیادہ ہو۔ کلی کا ظہور بعض افراد کے لیے دوسروں کی نسبت زیادہ ہو، اسے کیا کہیں گے؟ اشدیت کہا جائے گا۔ یعنی بعض افراد پر، کلی کے جو بعض افراد پر شدت کے ساتھ صادق آ رہا ہو، بعض افراد پر ضعف کے ساتھ صادق آ رہا ہے، اسے کیا کہیں گے؟ ہم اشدیت کہیں گے۔ اسے کیا کہیں گے؟ اشدیت کہیں گے۔ مثال کے طور پر میں کہوں روشن، جیسے ہی میں نے لفظ روشن کہا، اب دیکھو یہاں پر سورج بھی روشن ہے، سورج بھی، مثال کے طور پر میں نے کہا روشن کہا تو دیکھو سورج بھی روشن ہے، زمین بھی ساری کیا ہے؟ روشن ہے، وہ بھی کیا ہے؟ روشن ہے، زمین بھی کیا ہے؟ روشن ہے۔ اس کے بعد بیٹری بھی، بلب بھی، چراغ بھی، موم بتی بھی روشن ہے۔ لیکن یہ روشن کا لفظ جو جن افراد پر صادق آ رہا ہے، بعض افراد پر شدت کے ساتھ اور بعض افراد پر ضعف کے ساتھ صادق آ رہا ہے، تو اس وجہ سے ہم کہیں گے کہ روشن کے جو افراد ہیں، روشن کے جو افراد ہیں ان کے درمیان جو فرق پایا جا رہا ہے وہ اشدیت کا پایا جا رہا ہے۔ اور چوتھا فرق ہے ازیدیت۔ ازیدیت کہتے ہیں کہ کلی کا ظہور بلحاظ کمیت بعض افراد کے لیے زیادہ ثابت آ رہا ہو، بعض افراد کے پر کم صادق آ رہا ہو۔ جیسے مثال کے طور پر
پہاڑ ہے، جیسے میں نے لفظ پہاڑ کا، اب پہاڑوں کے اندر چھوٹے بھی آتے ہیں بڑے بھی آتے ہیں، K2 کا بھی کیا آتا ہے، پربت، جتنے بھی بڑے بڑے پہاڑ ہیں سارے آ جاتے ہیں۔ تو دیکھو یہ جو پہاڑ جو کلی ہے، اس کا مفہوم جن افراد پر صادق آ رہا ہے، بعد پر کیا نام ہے، کمیت کے لحاظ سے، مقدار کے لحاظ سے کوئی زیادہ بڑا ہے کوئی زیادہ چھوٹا ہے، تو چھوٹے اور بڑے ہونے کے اعتبار سے اس پر پہاڑ کا مفہوم جو صادق آ رہا ہے، تو ہم کہیں گے کہ ان کے درمیان جو فرق پایا جا رہا ہے وہ کون سا پایا جا رہا ہے، ازیدیت کا پایا جا رہا ہے، ازیدیت کا پایا جائے گا۔ تو دیکھو ہم نے کہا کہ کلی متواتی کسے کہیں گے کہ جس کے درمیان فرق نہ پایا جائے، جن کے افراد کے درمیان فرق نہ پایا جائے۔ تو دیکھو جو انسان جو کیا نام ہے کلی متواتی ہوگی، اس کے درمیان چاروں فرق نہیں پائے جائیں گے، چاروں فرق نہیں پائے جائیں گے۔ سب سے پہلے اولیت، اب ہم نہیں کہہ سکتے کہ انسان جو ہے یہ کلی کیا ہے متواتی ہیں، اب اس لیے افراد ہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے زید جو ہے وہ پہلے انسان تھا، عمر جو ہے بعد میں انسان ہوا، ہم یہ نہیں کہہ سکتے۔ اس طرح اولویت کسے کہتے ہیں کہ بذات، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ زید جو انسان ہے وہ بذات خود بخود ہیں، زید خود بخود انسان بن گیا، نہیں ایسا نہیں ہوتا، بذات بھی نہیں ہے۔ تو اشدیت کا بھی نہیں فرق پایا جائے گا کہ زید جو ہے وہ زیادہ مسلمان انسان ہے اور عمر جو ہے کم انسان ہے، اس طرح ازیدیت کا بھی فرق نہیں پایا جائے گا۔ تو کلی متواتی کے درمیان کوئی بھی فرق ان میں سے نہیں پایا جائے گا، اور کلی مشکک کے درمیان بھی کلی مشکک کے درمیان یہ فرق پائے جائیں گے۔ جیسے ہم نے کہا روشن کے درمیان سفید بعض سفید زیادہ بعض سفید کم ہے، تو ان کے درمیان میں شدیت کا فرق پایا جا رہا ہے۔ روشن جو ہے ان کے درمیان میں شدیت کا فرق پایا جا رہا ہے کہ بعد کی روشنی شدید ہے، جیسے سورج ہے اس کی روشنی بہت زیادہ ہے، اس کے بعد بیٹری بلب چراغ جتنے ان سب کی روشنی کم ہے۔ تو دیکھو یہ جو روشن ہے جو کلی ہے اس کے افراد کے درمیان جو فرق پایا جا رہا ہے وہ شدیت کا فرق پایا۔ بعض اوقات اولیت اور اولویت کا فرق پایا جائے گا، جیسے وجود ہیں، اب وجود کے جو افراد ہیں ان کے درمیان بعض اوقات اولیت کا فرق پایا جا رہا ہے، بعض اولویت کا، بعض اوقات پہلے اور بعد ہونے کے اعتبار سے فرق پایا جا رہا ہے، اور بعض اوقات کیا ہے کہ بذات اور بتبع ہونے کے لحاظ سے کیا کیا جائے گا، فرق پایا جائے گا۔ تو یہ جو کلی مشکک ہوتی ہے اس کے جو افراد ہوتے ہیں، افراد جو کثیر ہوتے ہیں، لیکن تمام پر یہ کلی برابر صادق نہیں آتی، کمی بیشی کے ساتھ صادق آتی ہے، ان کے افراد کے درمیان فرق پایا جاتا ہے، اسے کیا کہیں گے، کلی مشکک کہیں گے، اسے کلی مشکک ہیں۔ اب ہم نے کہا کلی متواتی کو کلی متواتی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ کلی متواتی جو ہے نا تواتر سے مشتق ہے، اور تواتر کہتے ہیں کہ باہم ایک دوسرے کے موافق ہونا، مطابق ہونا، برابر ہونا، اس وجہ سے اس کو کیا کہیں گے، کلی متواتی۔ کیونکہ جو انسان جیسے مثال کے انسان ہے، اس کے جو افراد ہیں باہم ایک دوسرے کے مطابق ہیں، کس اعتبار سے، انسان کے ان پر صادق اعتبار سے۔ تو جو کلی متواتی ہوتی ہے ان کے افراد کے درمیان باہم مطابقت پائی جائے گی، توافق پایا جائے گا، باہم توافق پایا جائے گا اس کلی کے ان پر صادق آنے کے اعتبار سے، تو اس وجہ سے کلی متواتی کہیں گے، کیونکہ یہ تواتر لفظ مشتق ہیں۔ اور کلی مشکک کو کیوں کہتے ہیں کلی مشکک؟ کیونکہ شک کا یشک تشکیکن کا معنی ہوتا ہے کہ دوسرے کو شک میں ڈالنا، شک کا اس نے دوسرے کو شک میں ڈالا، اسی سے مشکک کا معنی کیا ہوگا، دوسرے کو شک میں ڈالنے والا۔ تو یہ جو کلی مشکک ہے نا یہ بھی دوسرے کو شک میں ڈال دیتی ہے۔ اب یہ کلی مشکک جو ہے شک میں کیسے ڈال دیتی ہیں؟ مثال کے طور پر میں نے کہا سفید، جیسے کہ میں نے سفید کہا، آپ کے ذہن میں سفید بورڈ بھی آ گیا، انڈا بھی آ گیا، دودھ بھی ہے، دہی بھی، کپڑے، ساری چیزیں آ گئے۔ تو سب سے پہلے دیکھنے والا، شروع میں سفید کا لفظ سننے والا جیسے ہی سفید پر توجہ کرتا ہے، پہلی نظر کرتا ہے، تو اس کو یوں لگتا ہے کہ یہ تمام افراد پر برابر صادق آ رہا ہے، کیونکہ جیسے کہ اس نے لفظ سفید کہا اس کے ذہن میں ایک دم جتنی سفید چیزیں تھی، بلب تھا، بورڈ تھا، دہی تھا، دودھ تھا، کپڑے تھے، ساری چیزیں کیا ہے ایک دم ذہن میں آ گئی، تو اس نے سمجھا کہ یہ سب افراد پر برابر صادق آ رہی ہیں، تو اس نے کہا کہ یہ کلی متواتی ہے۔ لیکن جیسے ہی اس نے غور کیا تو دیکھا کہ انڈے کی سفیدی زیادہ ہوتی ہے، انڈے کی سفیدی جیسے مثال کے طور پر شتر مرغ کا آپ انڈا دیکھ لیں تو اس کی سفیدی زیادہ ہوتی ہے، تھوڑا سا چمکنے والا ہوتا ہے۔ اس طرح دودھ ہے اس کی تھوڑی کم ہوگی، دہی کی کم ہوگی، کپڑے کی تھوڑی کم ہوگی، بورڈ کی کم ہوگی۔ تو جب اس نے غور کیا تو دیکھا تو بعد کی تو کم ہے، بعد کی زیادہ ہے، بعد کی کم ہے تو بعد کی زیادہ ہے۔ یہ دیکھنے والوں کو شک میں ڈال دیتی ہے، کلی متواتی ہے، کلی یا مشترک ہے، یہ شک میں ڈال دیتی ہیں، اس وجہ سے کیا کہا جائے گا، کلی مشکک کہا جائے، اسے کیا کہیں گے، کلی مشکک کہیں گے۔ تو اب وثانی
پہلی قسم میں نے کیا پڑھی تھی؟ اول کیا پڑھی تھی کہ وہ لفظ جس کا مفہوم کثیر افعال صادق نہ آتا ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ جزئی کہتے ہیں۔ تو وہ ہم نے پڑھ لیا، اب ثانی کلی کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ وہ ثانی دوسری قسم ای ما لا یکون معنی الواحد، کہ نہ ہو اس کا معنی واحد مشخصاً، یعنی اس کا معنی متعین مشخص نہ ہو، یعنی جس میں شرکت ہو سکتی ہو، جس میں شرکت ہو سکتی ہو اسے کیا کہیں گے؟ کلی کہیں گے۔ بل یکون لہو افراد کثیرۃ، بلکہ اس کے ہوں بہت سارے افراد، وہ دربانی، یہ جس کا معنی متعین و مشخص نہ ہو، جس کا مفہوم جو ہے کثیر الفاظ صادق آ سکتا ہو۔ اس کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم احدہما، ان میں سے دو قسم ہیں، ان یکون صدق ذالک المعنی، کہ اس کے معنی کا صدق ہو سکے، علی سائر افراد ہی، اس کے تمام افراد پر، علی سبیل الاستواء، برابری کے طریقے پر، برابری کے طریقے پر، من غیر، بغیر اس کے کہ ان یتفاوت، بغیر اس کے کہ فرق ہو ان میں، بغیر اس کے فرق ہو ان میں، بالاولیتی او اولویتی او اشدیتی او ازیدیتی، اولیت کے اعتبار سے، اولویت کے اعتبار سے، اشدیت کے اعتبار سے اور ازیدیت کے اعتبار سے ان کے درمیان فرق نہ ہو۔ ویسمى ھذا القسم، اور نام دیا جاتا ہے اس قسم کو بالمتواتی، متواتی کا نام دیا جاتا ہے۔ اب متواتی کو متواتی کیوں کہتے ہیں؟ لتواتر افرادہ، بوجہ اس کے افراد کے بہم مطابق ہونے کے اعتبار سے، بہم مطابق ہونے کے اعتبار سے۔ آگے واو تفسیری ہے، تفسیری یعنی اس کی تواتر کی آگے مزید تفسیر کر رہے ہیں کہ لتواتر افرادہ و توافقھا، و توافقھا، یہ بوجہ اس کے افراد کے بہم مطابق یعنی موافق ہونے کے اعتبار سے، برابر ہونے کے اعتبار سے، کیونکہ یہ جو انسان ہیں کلی ہیں جن پر بولی جا رہی ہے ان کے افراد جو ہیں ان پر یہ انسان کا لفظ جو ہے یہ کیا ہے؟ برابری کے ساتھ صادق آ رہا ہے، اس وجہ سے کیا کہیں گے؟ کلی متواتی کہیں گے۔ کہتے ہیں لتواتر افرادہ و توافقھا، وجہ اس کے افراد کے بہم موافق ہونے کے اعتبار سے، فی تصادق ذالک المعنی العامی، فی تصادق ذالک المعنی العامی، اس معنی عام یعنی اس کلی کا جو معنی تھا اس کے صادق آنے میں، ان پر صادق آنے میں کیا ہے؟ برابر ہیں۔ فی تصادق ذالک المعنی العامی، اس معنی عام کے ان پر صادق آنے میں، کل انسانی، جیسے انسان کی نسبت بالنسبت الی زید و عمر و بکر، جیسے انسان کی نسبت زید، عمر، بکر، خالد، تو یہ کیا ہے؟ کلی متواتی۔ کلی متواتی کسے کہیں گے؟ کہ جس کا مفہوم کثیر افراد پر صادق آتا ہو، سب پر برابر پر صادق آتا ہو، ان افراد کے دوران فرق نہ پایا جائے، کہ یہ جو انسان ہے نا، یہ انسان جو ہے نا ان افراد پر برابری کے ساتھ صادق آئے، اسے کیا کہیں گے؟ کلی متواتی کہیں گے۔ وثانیہما، اور دوسری قسم یعنی کلی مشکک کسے کہیں گے؟ اللہ یکون صدق ذالک المعنی، کہ نہ ہو اس کے اس معنی عام کا صدق، اس معنی عام کا صدق فی جمیع افرادی، اس کے تمام افراد میں، علی وجہ الاستواء، برابری کے طریقے پر، برابری کے طریقے پر اسے کیا کہیں گے؟ کلی مشکک کہیں گے۔ بل یکون صدق ذالک المعنی، بلکہ اس معنی کا صدق ہو، علی بعض الافراد، اس کے بعد افراد پر، بالاولیتی، اولیت کے اعتبار سے، او اول اشدیتی، یا اشدیت کے اعتبار سے، او اولویتی، یا اولویت کے اعتبار سے، اولویت کے اعتبار سے اسے کیا کہیں گے؟ ہم کلی مشکک کہیں گے۔ وصدقہ علی بعض الآخری بازداد ذالک، اور اس کلی کا صدق جو ہے علی بعض الآخری، دوسرے افراد پر، بازداد ذالک، ان کی ضدوں کے ساتھ، یعنی جو کلی مشکک ہوگا ان کے افراد کے درمیان فرق ہوگا نا بعد پر، تو اولیت، اشدیت اور شدیت، اور تیسری کون سی ہے؟ اولویت، اولیت، اولویت اور اشدیت کے اعتبار سے ہوگا، بعد پر جو فرق ہوگا، بعد کے فرق ہوگا وہ ان کی ضدوں کے ساتھ ہوگا۔ اول کی ضد کون سی ہے؟ اول کہتے ہیں پہلے کو، اس کی ضد کیا بعد میں آئے گی، بعد اس کی ضد آتی ہے۔ اشدیت کسے کہتے ہیں؟ شدت، اور اس کی ضد کیا آئے گی؟ ضعف، بعد پر شدت کے ساتھ صادق آئے گا، بعد پر ضعف کے ساتھ۔ اولویت کسے کہتے ہیں؟ کہ بذات ہو اور بذات کے ساتھ صادق آئے، اور اس کی ضد کیا آئے گی؟ تبع کے ساتھ۔ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ وصدقھا، اور اس کے معنی کا صدق، علی بعض الآخری، دوسرے افراد پر، بازداد ذالک، ان کی ضدوں کے ساتھ ہو۔ کل وجود بالنسبت الی الواجب، جیسے کہ وجود کی نسبت کرتے ہوئے واجب کی طرف، جل مجدہ، واجب کون ہے؟ جل مجدہ، وہ واجب جس کی عظمت بہت بڑی ہے۔ جل کہتے ہیں
بڑا ہونا، مجد ہو اس کی عظمت، و بالنسبت الی الممکن اور نسبت وجود کی نسبت کرتے ہوئے ممکن یعنی کل وجودی جیسے کہ وجود کی بالنسبت نسبت کرتے ہوئے واجب کی طرف، اور بالنسبت الی الممکن اور نسبت کے ممکن کی طرف، یعنی ہم نے جیسے ہی لفظ وجود کہا اس کے اندر واجب الوجود یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات باری تعالیٰ بھی آ گئی، اور ممکن وجود یعنی سب انسان، ان سب کا وجود ہے، لیکن بعد کا بذات ہے اور بعد کا کیا ہے، بالطبع ہے، بعد کا بالطبع ہے، جو اسے کلی مشقق کہا جائے گا۔ کیا کہا جائے گا؟ کلی مشقق کہا جائے گا۔ جیسے کل وجودی، جیسے کہ کل وجود بالنسبتی، جیسے کہ وجود بھی کی نسبت کرتے ہوئے الواجبی، و بالنسبتی الممکنی نسبت کرتے ہوئے ممکن کی طرف، اسی طرح وکل بیاضی بالنسبتی الثلجی والعاجی، جیسے کہ سفیدی کی نسبت کرتے ہوئے برف کی طرف اور آتھی دان کی طرف۔ اب برف جو ہے عام برف نہیں، فریج والی برف نہیں، وہ جو برستی ہے قدرتی طور پر وہ برف، اب وہ برف کیا ہوتی ہے، زیادہ سفید ہوتی ہے، اور جو ہاتھی کا دانت ہوتے ہیں وہ کم سفید ہوتے ہیں۔ تو دیکھو سفید کا لفظ جن افراد پر بولا جا رہا ہے، بعد ان کے درمیان فرق پایا جا رہا ہے۔ کون سا فرق پایا جا رہا ہے؟ اشدیت کا، بعد زیادہ سفید ہے اور بعد کیا ہے، کم سفید ہے، تو اسے کیا کہیں گے، کلی مشقق کہیں گے۔ ویسمہ اور نام دیا جاتا ہے ہذا القسم، اس قسم کو مشقق کا نام دیا جاتا ہے، لأنہ یوقع الناظرہ کیونکہ یہ ڈال دیتی ہے، واقعہ کر دیتی ہے، ڈال دیتی ہے الناظرہ دیکھنے والے کو، فی شک میں، فی کونہ وجہ اس کے ہونے میں متواتی او مشترکن یا مشترک، یعنی یہ جو کلی مشقق ہے اس کی دیکھنے والا سب سے پہلے جیسے ہی دیکھتا ہے کہ سفید کہتا ہے، ساری سفید چیزیں آ جاتی ہیں، وہ سمجھتا ہے کلی متواتی ہے، یہ تمام افراد پر برابر صادق آ رہی ہے، لیکن جیسے ہی غور کر کے دیکھتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ بعد کی سفیدی تیز ہے، بعد کی کم ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ مشترک ہے، یعنی یہ جو ہلکی سفیدی ہے اس کو بھی سفید کہیں گے، تیز سفیدی ہے اس کو بھی سفید کہیں گے، جس طرح عینن جیسے گھٹنے کو، آنکھ کو، پانی کے چشمے کو، جاسوس کو، سورج کو کیا کہتے تھے، عینن کہتے تھے، اس طرح ہلکی سفیدی کو بھی کیا کہہ رہے ہوں گے، ہلکی سفیدی کو بھی سفید، تیز سفیدی کو بھی سفید، چمکیلی سفیدی کو بھی سفید، ہلکی سفیدی کو بھی سفید کہتے ہیں۔ تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ جو سارے ہلکے اور تیز سفید ہیں، ان سب کا کیا الگ الگ معنی ہے، الگ الگ کیا لفظ ہیں، ان سب کا ایک ہی لفظ ہے، وہ کیا سفید ہے۔ سفید کا لفظ ان پر صادق آ رہا ہے کس اعتبار سے، مشترک ہونے کے اعتبار سے، جیسے عین کا کیا ہے، مشترک ہونے کے اعتبار سے صادق آ رہا تھا۔ تو کلی مشقق کسے کہیں گے کہ جس کا مفہوم کثیر افراد پر صادق آتا ہو، تمام افراد پر برابر صادق نہ آتا ہو، بلکہ ان کے افراد کے درمیان فرق ہو، اس سے کیا کہیں گے، کلی مشقق کہیں گے۔ تو آج ہم نے کلی جو مفرد کی معنی کی وحدت و کثرت کے اعتبار سے قسم تھی وہ بھی ہم نے پڑھ لیے۔ یاد ہے کہ شروع میں انہوں نے کہا تھا کہ دو قسم کے مفرد، ایک یہ کہ ان کا معنی الگ ہوگا، اور ایک یہ کہ ان کا معنی کیا ہوگا، ان کے معنی زیادہ ہوں گے۔ جن کا معنی الگ ہونے متحد المعنی کہا جائے گا، اور جن کا معنی زیادہ ہونے کے آگے متکثر المعنی کہا جائے گا۔ تو متحد المعنی کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا، متکثر المعنی کے بارے میں انشاءاللہ تعالی ہم آگے پڑھیں گے۔ متحد المعنی آگے انہوں نے کہا تھا کہ والذی لہ معنی واحد، جس کا ایک معنی ہو، علی ثلاثۃ اضرب، تین قسم پر ہے۔ تو کتنی قسم پر ہے؟ تین قسم پر، بلکہ ہم نے تو دو قسم پڑھی، ایک کلی اور جزئی۔ یاد رکھیے یہ کتاب کے اعتبار سے تین قسمیں اس وجہ سے کہا کہ وہ جزئی حقیقی کو ایک قسم تصور کر رہے ہیں، ہم نے جزئی کی دو قسمیں کر دی، جزئی حقیقی اور جزئی اضافی، لیکن جزئی حقیقی کو ایک قسم تصور کر رہے ہیں، اور کلی متواتی اور کلی مشقق کو دو الگ الگ قسمیں تصور کر رہے ہیں۔ تو جزئی حقیقی ایک، کلی متواتی اور کلی مشترک کیا ہوگی، دو، تو یہ کیا ہوگی، تین قسمیں ہوگی۔ تو اس اعتبار سے ہم نے پہلے قسم متحد المعنی کی دو قسمیں کی تھی، جزئی اور حقیقی، جزئی اور کلی، پھر ہم نے جزئی کی دو قسم کی، جزئی حقیقی، جزئی اضافی، پھر اور اس کے بعد کلی کی ہم نے دو قسمیں کی، کلی متواتی، کلی مشقق۔ تو اس طرح پڑھانے کے اندر آسانی ہو رہی تھی، اس وجہ سے میں نے یہ طریقہ اختیار کیا۔ تو کتاب کے اندر تو انہوں نے تین قسمیں بتائی ہے، پہلی قسم کون سی ہوگی، جزئی حقیقی، دوسری کلی متواتی اور کلی مشقق ہوگی۔ تو یہ ہم نے معنی کے وحدت کے اعتبار سے تو قسمیں پڑھ لی، انشاءاللہ تعالیٰ آگے ہم معنی کی کثرت کے اعتبار سے آگے انشاءاللہ تعالیٰ ہم قسمیں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔